Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. محترم علماء کرام، حفاظ کرام اور دینی مدرسوں اور دینی مکتبوں کے اساتذہ کرام اور طلباء، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ تحفیظ القرآن جب سے قائم ہوا، حضرت مولانا عبدالستار صاحب ندوی نے جب سے قائم کیا، شاید ہی اس کا کوئی جلسہ ہو جس میں میں حاضر نہیں ہو سکا ہوں. بعض مرتبہ تو ابتدا میں ایسا تھا کہ بس عبدالستار صاحب تھے اور ہم ہی تھے جی. وہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ان کو، ان کے کام کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ دینی کاموں میں سب سے بہترین کام ہے پڑھنا اور پڑھانا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو تعلمہ انہوں نے کیا تھا تاج المساجد میں، اور علمہ کا سلسلہ بھی یہی کیا تھا. بھوپال میں سینکڑوں مدرسے ہیں. بزرگ کا انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزادے جوان ہیں، وہ بھی کسی مدرسے کے فارغ ہیں، وہ چلا رہے ہیں، سلسلہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین سب سے بڑا ناظم ہے مدرسوں کا، سب سے بڑا ناظم. اللہ نے ایسا انتظام کیا، اللہ چاہے تو بچوں سے کام لے لے، اللہ چاہے تو عورتوں سے کام لے لے. اسلام کا سب سے پہلا کام، اسلام کی سب سے پہلی خدمت ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو. اسلام کا سب سے پہلے استقبال کرنے والی، اسلام کو سب سے پہلے سہارا دینے والی اور حضور کے کام آنے والی زندگی بھر اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا. اللہ نے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ اب عبدالستار صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری بچی ہیں، وہ تو
वो अपने तौर से, और ये नासिर मियाँ और भी दीगर मदारिस के असातिज़ा हैं, हमारे मौलाना मुमताज साहब हैं, और भी यहाँ के उस्ताद लोग हैं, सब ये काम करते हैं। ये काम तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और असल बात ये है कि इसी से हम जिंदा भी हैं, दीन से जिंदा है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक हुक्म ज़ाहिरी ये है कि तुम्हें मौत ना आए मगर तुम इस्लाम पर कायम रहो, कायम हो उस वक्त। अगर जिंदगी में कायम रहोगे तो मौत पे भी कलमा आएगा, मौत पे भी कलमा नसीब होगा। मैं कल तकरीबन इसी वक्त एक घर में था, तो रोयत हिलाल की मीटिंग में मैं अपनी माजूरी बारिश की वजह से नहीं जा सका। काली साहब से राब्ता था मेरा। फिर उन्होंने जब आखिर में इत्तला दी कि वो रबीउल अव्वल का चांद हो गया, वहां 3 बच्चे बैठे हुए थे उस जगह। तो मैंने उनको कहा कि ये रबीउल अव्वल अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तशरीफ लाए थे, उनका महीना है। वो अपने तौर से वो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, वहां कहने लगे कि दादा ये टीचर डे क्या होता है? टीचर डे तो आज टीचर डे था। डॉक्टर राधाकृष्णन जो पहले सदर थे यहाँ इंडिया के, उनके नाम पे मनाया जाता। तो ये मैं बता रहा हूँ, और उम्र अच्छी 6-7 साल, पूरा मोबाइल चलाना जानते, सारे फंक्शन जानते, सारी ऐपें निकालने हो और सारे खेल खेल ले, लेकिन मुसलमान बच्चों के लिए वो इससे ज्यादा दर्दनाक एक और वाकया इसी भोपाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोती भी एक दूसरे आरिफ मसूद साहब के स्कूल में पढ़ती है और वहां दीनियात भी है। एक और रिश्ते की पोती, वो भी जाती है स्कूल में, और वहां एक दीनियात का सवाल ही नहीं। वो तो गैरों ने उसको कायम किया ही इसलिए कि इन्हीं बच्चों के जरिए इस्लाम को खत्म कराएंगे, इस्लाम को मस्त कराएंगे। मैंने आज ही शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में पढ़ा कि अंग्रेज का दूसरा बड़ा काम ये था कि इस्लाम को यहाँ से खत्म करे, और उसके लिए उसने मशीनरियों को लाना शुरू कर दिया, और मकसद ही ये था। ये 7 समंदर पार आके वो जो आए हैं औरंगजेब आलमगीर के आखिर जमाने में, और सब निपटा निपटू को हुकूमत इस्लामिया खत्म करके वो मुसलमानों की हुकूमत खत्म करके हुकूमत इस्लामिया खत्म करने में बड़ी बड़ी उनकी मशीनरियां काम कर रही, लेकिन अल्लाह को इतना मंजूर नहीं था कि नहीं, इतना दिमाग करना नहीं देंगे, इस्लाम रहेगा यार। और हुकूमत खत्म हो गई लेकिन इस्लाम रहा। अल्लाह ने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी मदरसा है, आज पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कोई दीनी किताब है, दीनी तसनीफ है, जो भी दीनी सरगर्मियां चल रहे हैं, जो भी, मैं बात जमातों के नाम ले सकता हूँ लेकिन जानबूझ के नहीं लेना, तो इसलिए कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ, लेकिन जितनी मशहूर जमातें वो भी, ये सब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों, उनके खानदान, बेटों, पोतों और उनका मरहून मिन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खड़ा कर। अच्छी तरह समझ ले, उलमा और असातिज़ा तो समझते ही कि दीन के बगैर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। वो वाकया ये था कि जब ये स्कूल का आखिरी जब टाइम होता है, तो जैसे मदरसों में अपने प्रोग्राम होते हैं, तकरीरी मुकाबले, कलत के मुकाबले, इस तरह होते हैं, वहां भी होते हैं। एक दिन में एक इस स्कूल में भी था, एक दूसरे स्कूल में भी था। दोनों दिन मेरी मुलाकात हुई। एक तो सगी पोती से, मेरे बेटे हाफिज सैयद लियाकत अली की बेटी ज़ैनब से, वो आई फरगल वरगल ओढ़े हुए, और उसने कहा कि दादा आज तो हमने स्कूल में किरात की थी और एक नात सुनाई थी, बहुत खुश हुई। वो कुछ घंटों के बाद एक मुकाम पे और में था, और उसने कहा कि दादा आज तो हमने अपने स्कूल में डांस किया था। दोनों मुसलमान घरों में ये आहिस्ता आहिस्ता मामला चलता रहा।
احسان ماننا چاہیے دینی مدرسوں کا اور اساتذہ اکرام کا اور یہ اتنی سی تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے اماموں مؤذنوں حافظوں کا کہ وہ اس کو باقی رکھیں گے. اور دوسرے نمبر پہ دعوت و تبلیغ کی عملی جو محنت ہے وہ بھی علماء کرام سے چلی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ان کے قدم بوسی کی ہے, یہی تاج المسل. مولانا انعام الحسن صاحب اور بڑے بڑے لوگ, مولانا عمر صاحب پالن پوری, بہت سے سب علماء کرام. اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد اس قوم کے جو علماء تھے ان کو ذمہ دار بنائے, اس قوم کے ان کو ذمہ دار بنائے. اور نبیوں اور رسولوں کی تفصیل تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کس کو ذریعہ بنائے؟ صحابہ کرام, ایک سے ایک پڑھ کر والے, ایک سے ایک قرآن اور حدیث کو نقل کرنے والے, وہ ہمیں ہم تک پہنچانے والے حافظ تھے. وہ تو حدیث بیان کرنے والے. آج کتنا آسان ہو گیا, حدیث کی ساری کتابیں موجود ہی نہیں, محفوظ ہیں. قرآن کے سارے نسخے ساتوں قرد کے ساتھ. اسی طرح ہر زمانے کے اندر اللہ اس طرح ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کا اللہ نے انتخاب کیا, ان کے صحابہ ان کے شاگردوں کو انتخاب کیا, اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی. میں اکثر اپنے دوستوں سے, میرے بڑے جو اساتذہ کرام ہیں چھوٹے ہی کہتا ہوں, کبھی کسی احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا. تمہارے مدرسے کے ذمہ دار, تمہاری کمیٹی کی صدر کچھ بھی کہیں, ارے تم تو چنے چرائے ہو, تم تو اللہ اس کا معاوضہ دے گا. وہ کہ لوگوں کی ذہنیت ابھی صاف نہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات, ایک مسجد کے صدر, جگہ کا نام نہیں لوں گا, حافظ عالم کا انتظام کرتی تھی, وہ میں نے امام صاحب کو ہٹا دیا. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بھوپال کی لغت کا استعمال کرتا, اگر مسجد میں نہیں ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے, ہٹا دیا. اسی طرح یہ ہم گھر میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے حافظوں اور عالموں کو رکھتے, ارے ہم نے اپنے ایک حافظ کو لگا لیا ہے, جیسے وہ پوچھے والی بائی کو لگا, روٹی پکانے والی. کبھی اس میں مبتلا مت, اور اپنی عزت اور عظمت کی قیمت پر کہیں بھی خدمت مت کرو, کہیں بھی. اور کوئی کہیں بھی اگر ٹیوشن کے سلسلے میں اور مدرسے کی تنخواہوں کے سلسلے میں صاف کہہ دو میں اب فری پڑھاؤں گا, مجھے اللہ میرا انتظام کرے گا. ارے ہم تو وارے ہیرا کے راستے پہ چل رہے ہیں, مکے میں, ہم تو مدینہ منورہ میں صفہ نبوی پہ چل رہے ہیں. بہت بڑی دولت, ساری چیز. وہ کون سی بیماری آئی تھی, کورونا, سب پہ کیا لاکھ لگ گیا تھا پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں. اسکول بند, سب بند, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسے بند نہیں. یہاں ہمارے بھوپال کی بھی آن لائن پہ پڑھایا. میں ہاسوٹ گجرات گیا, سورت گیا, وہاں پتہ چلا کہ ہم نے تو کہا لڑکوں کو کہیں نہیں بھیجا کہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ کیا پڑھاتے رہے, اور کوئی کسی نے ٹچ نہیں کی. جو اللہ کا کام کرے گا اسے کون ٹچ کرے گا. تو اس عزم کے ساتھ کا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم بھی انسان ہیں, مولوی ہیں تو کیا ہوا, مولانا ہے تو کیا ہوا, مفتی ہے, قاضی ہے میں تو کیا ہوا, کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے اس چناؤ پہ کہ آپ کسی مسجد کے لیے, کسی مدرسے کے لیے آپ سب سے آگے کھڑا ہونے والا آپ کو بنایا. یہ کام چلتے رہنا چاہیے. تو بات تو نہیں کہوں گا کہ فیکٹری اور کارخانہ چلتے رہے, کبھی اس کا بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الناس, براہ راست قرآن کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو صرف حضور کے لیے نازل ہوئی. حالانکہ اس کا اطلاق بعد میں صحابہ
اور پوری امت کے لیے، لیکن یہ آیت یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن مجید کی آیت کی بات کر رہا تھا. یا ایھا الناس، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو چیزیں آپ پر نازل کی گئی ہیں اس کو لوگوں کو پہنچائیے. قرآن مجید 23 سال میں 30 پاروں کی شکل میں. الحمدللہ یہ ناظرہ کا بھی مدرسہ ہے اور حفظ قرآن کا بھی ہے، تحفیظ القرآن. اور یہ قرآن مجید قرآن کے علاوہ ایک اور حدیث، قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر ہمارا دین بنا ہے. دونوں سے، جس طرح قرآن احترام، ادب، سیکھنا سکھانا فرض ہے، یہ بھی. مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام الفاظ بھی لے کر آتے تھے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، الفاظ بھی لے کر آتے تھے
اس آیت کے، اس سورت کے، اس کا ترجمہ مفہوم بھی لے کر آتے تھے کہ اس کا یہ مطلب ہے، حضور کو بتاتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس اور آتے تھے حکم لے کے، کہ اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا، وہ تو اگرچہ معراج میں ہوئی لیکن بعد میں اس کی تفصیلات، یہ جتنی 4 رکعتیں ہیں آپ کی نماز، یہ عشاء میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، ظہر میں 4 فرض، پہلے یہ سب نمازیں میں 2 تھیں، 2 جیسے فجر کی ہے، جیسے جمعے کی ہوتی ہے، بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام حکم لائے، ایسے ہزاروں حکم لائے، اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ جیسے جمعے کی فرضیت ہوئی مدینے میں، یہ حکم لے کر آئے کہ اب ظہر کے فرض 4 نہیں پڑھے جائیں گے، جمعے کے 2 پڑھے جائیں گے۔ وہ احکام اس کا مضمون لے کر آتے تھے، مفہوم لے کے آتے تھے کہ اب یہ حرام، اب یہ جائز، وہ ناجائز، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، اس کو حدیث کہتے ہیں یا عمل کر کے دکھاتے۔ سورہ نجم میں فرمایا نا، وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہی ہوتی تھی اللہ کی۔ حضرت جبریل یا کوئی اور فرشتے آتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو بتاتے تھے، پھر حضور اپنے اس میں۔ لیکن جس طرح قرآن کریم کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی طرح 1446 برس ہو گئے اسلام کو، قرآن کو، لیکن آج تک پوری آیت تو آیت کا کوئی ٹکڑا نہیں بنا سکا۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، اسی طرح کوئی حدیث کا بھی لوگوں نے کوشش کی، جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی، موضوع بالکل مکاری کی، اپنے عقیدے اپنے مسلک کی حدیث بنائی۔ میں ان فرقوں کے نام لینا نہیں چاہتا، ایسے تھے، لیکن اللہ نے ہر زمانے کے اندر علماء کرام کیے، انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بہت جھوٹی حدیثوں ان کو بھی اکٹھا کر دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات کے نام سے۔ تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ہمارے رسول، جو چیزیں آپ پر قرآن و حدیث کے احکام نازل ہوئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے، اس کا متن بھی پہنچائیے، اس کا ترجمہ، تفہیم، مقصد پہنچائیے، اور یہ بھی آپ کو آگاہی دے دی۔ حالانکہ آپ کوتاہی کریں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے ہمارے رسول اگر آپ نے یہ ڈیوٹی انجام نہیں دی، ہم نے جو احکام بھیجے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ پیغمبری کا اور نبوت و رسالت کا حق ادا نہیں کریں۔ صاف کہہ دیا۔ اب یہ کام تو بہت بڑا ہے، ہم تو اذان دیں تو مشکل ہے، ہم کوئی نماز تراویح کی ہو یا عام نماز لاؤڈ اسپیکر سے کرائیں تو مشکل ہے، مسجد کو بنا لیں وہ تو مشکل ہے، بنی بنائی مسجد کی حفاظت کے لیے وہ مشکل ہے۔ زمانہ تو ہوگا، حضور کے زمانے میں بھی تھا، جب سارا اللہ کا عبادت خانہ بت خانہ بنا دیا تھا تو ان کے جانشین یہ تھوڑی ہے کہ وہ جب ہی مر گئے اور بعد میں وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، ہر زمانے کے اندر دیکھیے، آپ نے اور نہیں کیا ہوگا کہ اور دیگر لوگوں کی مذہبی باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لوگ اپنے مذہبی رسم و رواج سب آمادہ کر رہے ہیں، وہ بدن پہ کپڑا نہیں ہے، بدن پہ کپڑا نہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی سڑک پہ لوٹ لگا کے اپنے عبادت خانے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن یہی دین ہے۔ وہی جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زبان میں۔ سارا جھگڑا یہ ہے بس کہ آپ اللہ کہتے ہو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کا نام لینے کو، وہ چونکہ نیچے سے اوپر تک دلدل میں ہیں،
وہ کسی صاف ستھرے انسان کو دیکھنا نہیں پسند نہیں کرتے، نہ اس کے کپڑے نہ اس کا چہرہ۔ اور صحیح بات یہ ہے میرے بچوں میرے جوانوں کہ در حقیقت یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا جو ہے نا نور ہمارے چہرے میں رہتا ہے، چاہے اصلی نور نہیں رکھتے ہوں ہم، لیکن پھر بھی رہتا ہے ایمان کا نور، ایمان کا نور پھر بھی رہتا ہے، اس سے ہے یہ معاملہ۔ یہ نار والوں کو جو خوف و ڈر ہے، اب حضور کو بھی یہ کام کرنا تھا، اللہ کی بات قرآن اور حدیث کی بات لوگوں تک پہنچانا تھا، اس میں جان کے خطرے بھی تھے۔ یہ یہودی بھی وہاں تھے، مدینے میں 3 قبیلے، منافق بھی تھے، مکے کے مشرکین بھی تھے، جان کا خطرہ، کئی مرتبہ حملہ ہوا۔ ہجرت تو ہوئی ایسی ہے کہ سارے قبیلے کے نوجوان اکٹھا ہو گئے تھے کہ صبح جیسے ہی فجر میں نکلیں گے اکٹھا سب حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ نے نہیں۔ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے کے بعد قرآن کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ اتنا یہ آسان ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا بن جائے اتنا ہی پڑھ لو، 3 آیت ہی پڑھ لو۔ اللہ کے رسول بھی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور جتنے 10-12 مسلح نوجوان تھے شمشیر بکف تھے، زمین پہ سے مٹی اٹھائی ایک ایک کے سر میں رکھتے ہوئے چلے گئے۔ وہ دیکھتے ہی رہے گا کہ اٹھے تو ہم حملہ کریں۔ اللہ نے گارنٹی لے لی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، اللہ کرے گا حفاظت۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، آپ کا ایک سیکورٹی گارڈ دستہ تھا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ نے سب کو چھٹی کر دی کہ نہیں۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی لگے رہتے تھے بالکل پاس، گھر بھی ساتھ پاس میں ہی تھا، نہیں علی اب کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہماری اصل جو حفاظت کرنے والی، ہمارے دین کی حفاظت، ہماری مسجدوں کی حفاظت، ہماری کتابوں کی حفاظت، ہماری اذانوں اور نمازوں کی حفاظت، یہ صرف دین کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، اللہ بھیج سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، اس کی حفاظت کریں گے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے، عملی طور سے ہے تو یہ دین محفوظ رہے گا۔ دین محفوظ رہے گا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ اور بہت سب سے آخری نازک مسئلہ ہوتا ہے انسان کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ اس وقت اگر زبان پہ کلمہ آ جائے، بھوپال کے بہت بڑے بزرگ حضرت پیر ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنے آنکھوں سے ان کا دیدار کیا ہے تاج مساعد میں، دوسرے ان کے صاحبزادے کا سے بھی ملاقات رہی۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قبرستان جایا کرو اور اسپتال جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو سو رہے ہیں یہاں، یہ بھی ایک زمانے میں زندہ تھے، اب آ گئے یہاں پر، تم بھی آ جاؤ گے ایک۔ اور قبرستان جاؤ گے وہاں دیکھو گے کسی کے پلاسٹر لٹکا ہوا، کسی کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے، کسی کے بوتلیں لگ رہی ہیں، کسی کا آکسیجن لگ رہا ہے، تو تمہیں اپنی صحت اور تندرستی کا احساس۔ تو اہل اسلام کا آخری وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری بول زندگی کے لا الہ الا اللہ ہوں گے جنت میں سیدھا۔ اب اور کیا چاہیے، مہر تو لگ گئی، یا آخرت کا آدھار سمجھو اس کو۔ لیکن وہی پڑھ سکتا جو زندگی میں پڑھتا رہتا ہوگا، زندگی میں پڑھتا رہتا ہو۔ یہاں تو اذان کا ہی جواب نہیں دیتے، اذان کے کلمات نہیں دہراتے، بس زیادہ سے زیادہ سڑکوں پہ دیکھ لو اذان ہوئی انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہیں نہیں آیا۔ یہاں اتنے علماء کرام بیٹھے کہ سر پہ ہاتھ رکھ، عورتوں نے ویسے دوپٹے نہیں، اذان ہوئی اور دوپٹے سرکا لی، یہ نہیں۔ اذان کا حکم یہ ہے کہ جو مؤذن ہے، اس سے بہتر کوئی آواز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آواز نہیں۔ میں نے 2 زبردست غیر مسلموں کو یہاں پر دیکھا ہے، دو ابردی کی ٹوکری میں ہے
हमारे इबादत खाने की शहादत से पहले अपनी आंखों से इमामी गेट पे स्टेज था और पीर गेट तक वहाँ तो लाखों का मजमा था। और जब उन्होंने अपने भाषण शुरू किए, मस्जिद महमूद खां से अजान हुई, अल्लाह अकबर, बिल्कुल चुप हो गया। और फला फला आदमी सोशल मीडिया पे आता रहता। हम नहीं चुप होते, हमने खामोश, हमारी औरतें नहीं होती। वबाल आएगा, क्यों नहीं आएगा वबाल? भाई उससे बेहतर कोई आवाज है? कोई अल्लाह की मसलहत होगी उसे को क्या अजान दी और उसके लिए बिलाल का इंतखाब किया, उसके लिए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम का इंतखाब किया। और भी थे अच्छे अच्छे, बिलाल हबशी, काले, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, मां के ही नहीं, लेकिन इतने बड़े कामों की खामोश रहना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह है अजान हो रही हो और हम बात कर रहे हो और हम मोबाइल चला रहे हो और हम टीवी देख रहे हो और हम अच्छी बुरी खुशी की बातें कर, बिल्कुल खामोश हो जाओ। इससे बेहतर आवाज नहीं है दुनिया में, ना आखिरत में। तभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हजरत बिलाल की जिंदगी में फरमाया था कि बिलाल के जो जूते पहने हुए हैं और वो जन्नत में चल रहे हैं, उनके जूतों की आवाज में सुनता हूं। वो 10 सहाबा तो हैं ही, अशरा मुबश्शरा, बिलाल के बारे में और भी बात सहाबा का। तो इस तरफ तवज्जो दें, ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी दीनी मदरसे अंजाम दे रहे हैं। हमने भी नहीं पढ़ा होता और भोपाल में ही किसी और स्टेट से भाषण दे रहे होते तो कितनी अजानें हो जाए। हमने वो मंजर भी देखा है। पड़ोसी मुल्क से एक बहुत बड़ा शायर आया था, फैद अहमद फैद, वो तो खामोश हो गए। लेकिन वही हमारी जो मस्जिद शहीद हुए उसकी जो कमेटी बनी थी, उसका एक बहुत बड़ा लीडर आया था। बुधवार में जलसा हो रहा था, उसको पर्चे पे कुलसुम मियां की मस्जिद से आजाद हो, लेकिन वो अल्लाह का बंदा खामोश ही नहीं हुआ। वो फला फला गैर मुस्लिम वो हो गए। क्या पता अल्लाह नुक्ता नवाज है, किस अजान का हमने अदब व एहतराम कर लिया, किस अजान की कलिमात दोहरा लिए और हमारी नजात मिल जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मदरसा जो और भी मदरसे हैं, ये इस्लाम की ज़मानत है, अहले इस्लाम की हिफाजत की ज़मानत है, हमारी नस्ल की हिफाजत की जिम्मेदार है। इसलिए खुदा के वास्ते इनके साथ ताउन करें। मैं ये नहीं कह रहा चंदे का, वो कहेंगे चंदे के बगैर काम ही नहीं चलता। देखो अल्लाह मियाँ चाहता और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते। आपने फरमाया कि मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ सोने का हो जाए, लेकिन आपने भी सिखाने के लिए, तरबियत देने के लिए कि आदमी सारा अपने और अहलो अयाल पे खर्च ना करे, दीन के रास्ते में भी फी सबीलिल्लाह में खर्च करे। इसलिए ताउन करे, कम से कम ये कि किसी की मुखालिफत न करे, किसी के खिलाफ साजिश न करे। बहुत बड़ा गुनाह है, शैतान का जो है बहुत काम है उसके कारनामे, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा इनाम दिया था अपने शागिर्द को, जिसने दीनी तालीम हासिल करने के लिए बच्चे को रोक दिया था। उसने रोक दिया था, हमने पढ़ा ये वाक़या, अरे तुमने काम किया, ये बच्चा हाफिज हो जाता, ये बच्चा आलिम हो जाता, पता नहीं कितने लोग दुरुस्त होते उसके। बस तो ये मेरी अपील है, दुआ करें मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के लिए भी कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ये इदारा हमेशा चलता रहे। अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। हमारे दारुल से हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बहुत बड़े आलिम हज़रत मौलाना सुहैब साहब मददुल्लाहुल आली तशरीफ़ लाए हुए हैं और प्रोग्राम की तरतीब के एतबार से इंशाअल्लाह उनकी बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।